अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अलीमा खान साहिबा के बेटे शारेज खान साहब के हवाले से अपडेट है। आज उनको अदालत में पेश किया गया, क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करेंगे। इमरान खान साहब हुकूमत से बात क्यों नहीं करते, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। भारत से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। उसके अलावा कुछ मजीद खबरें कोशिश करेंगे कि वो भी इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहली खबर, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब 6 रोजा दौरे पे चाइना चले गए। जी हां जी, अभी पंजाब की वजीर आला जापान से आई थी, तो अब पता चल रहा है कि हमारे वजीर आजम 6 रोजा दौरे के ऊपर चाइना चले गए हैं। अब आप अगर गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान देख लें कि हमारे वजीर आजम ने कितने गैर मुल्की दौरे किए, हमारी वजीर आला जो पंजाब की हैं उन्होंने कितने गैर मुल्की दौरे किए, उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। आई डोंट नो ये कोई कैलकुलेशन है, क्या चक्कर है कि एक वक्त में जो है वो शरीफ खानदान के इतने बंदे पाकिस्तान में नहीं हो सकते। चाचा आते हैं तो भतीजी चली जाती हैं, भतीजी आती हैं तो चाचा चले जाते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जी बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है, SCO का वहां पे एक तरह से इजलास है, वहां पे हेड ऑफ स्टेट्स आए होंगे, वजीर आजम साहब वहां पे खिताब करेंगे। चाइनीज की जो रेजिस्टेंस की 80th वो एनिवर्सरी भी है, लेकिन क्या 6 रोजा दौरा जरूरी है? कौन सा एक सीरियस कंट्री है जहां पे 6-6, 10-10 रोज जाके चीफ एग्जीक्यूटिव दूसरे मुल्क में जाके बैठ जाते हैं और आए रोज इस तरह के दौरे हो रहे हैं। इन दौरों के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है और इन दौरों से पाकिस्तान को कितना फायदा हो रहा है। बताया ये जा रहा है कि वहां पे जो बिजनेसमैन है चाइना में, उनसे भी वज़ीर आज़म मिलेंगे, बिजनेस टू बिजनेस एंगेजमेंट जो है उसके ऊपर भी बात होगी। और 3 सालों से तो भाई ये स्टोरी हम सुन रहे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट अब तक आई है। पर एनीवे खबर यह है पाकिस्तानियों के लिए कि हमारे वज़ीर आज़म 6 रोजा दौरे के ऊपर चाइना चले गए। अच्छा, पंजाब में जो सैलाब की सूरत हाल है वो आपके सामने ही है, बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। ये जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि वजीराबाद मरियम के आने से कबल रिलीफ कैंप कायम किया गया, दौरे के बाद कैंप खत्म, सामान वापस भिजवा दिया गया। मरियम बीवी कहीं जा रही थी वजीराबाद के करीब, तो वहां पे वो गई, पहले उनके आने से पहले ब्यूरोक्रेसी ने कैंप लगा दिया। वो आई, उधर कुछ लोगों से मिली, जब वो गई तो वो सामान वगैरह भी भेज दिया और कैंप को ताले लगा दिए। तो ये है जनाब ग्राउंड पे सिचुएशन। अच्छा, ये सामने आप ट्वीट देख सकते हैं, ये पंजाब की मिनिस्टर है मरियम औरंगजेब साहिबा, ये उन्होंने ट्वीट किया हुआ है और जापान की तस्वीर लगाई हुई है। ये दौरा जापान के दौरान उन्होंने ट्वीट किया था। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का योकोहामा बंदरगाह का दौरा, लाहौर को दरिया के किनारे जदीद आलमी मेयार का शहर बनाने के मंसूबे पर बातचीत हुई। योकोहामा टीम को लाहौर आने और रूडा के काम का जायजा लेने की दावत दी गई, जो कबूल कर ली गई। तो वो रूडा जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी कि वो इमरान खान का प्रोजेक्ट था और ये और वो, उसके हवाले से तो ये ट्वीट कर रहे थे जापान में बैठ के कि जनाब वो हमने जापानियों को बताया और वो कह रहे हैं कि हम आके देखेंगे। वो एशियाई तरक्याती बैंक जिसके सरबराह को यहां पे पंजाब की हुकूमत शाही किले में बहुत लैविश किस्म का डिनर दे रही थी और इतना बड़ा एहतमाम किया गया था, अब पता ये चला है कि वो एशियाई तरक्याती बैंक जो है वो पाकिस्तान को इमदाद देगा, सैलाब मुतासरीन के लिए वो इमदाद देगा। BBC भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए $30 लाख की हंगामी इमदाद का ऐलान। तो भाई एक्ट तो हम ऐसे करते हैं कि जैसे हम उनको पैसे देते हैं और गैर मुल्की दौरे हमारे खत्म नहीं होते और दुनिया भर से हम पैसे मांग रहे हैं, सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए भी हम पैसे बाहर से मांग रहे हैं। लेकिन आप हमारे खर्चे देखें, आप हमारा शाहाना लाइफ स्टाइल चेक करें। आज इमरान खान साहब के भांजे अलीमा खान साहिबा के बेटे शारेज खान को अदालत में पेश किया गया। वहां पे पेशी के मौके पे अलीमा खान साहिबा भी आई हुई थी। शारेज की छोटी सी बेटी है, उसको अलीमा खान साहिबा ने उठाया हुआ था, वो भी वहां पे आई थी। शारेज को हथकड़ियां लगा के, जी हां जी, हथकड़ियां लगा के अदालत में पेश किया गया। वहां पे मजीद उनका रिमांड मांगा गया, लेकिन रिमांड नहीं दिया गया जज साहब की जानिब से। ऑल्दो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आज ये मुकदमा डिस्चार्ज हो जाना चाहिए था, उसकी क्या वजह है वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन शारेज को अब जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल भेज दिया गया है। आज अदालत को यह भी बताया गया कि जनाब शारेज से एक डंडा बरामद कर लिया गया। जी हां जी, तफ्तीशी अफसर ने बताया जनाब शारेज से भी डंडा बरामद हो गया। पहले खान साहब के दूसरे भांजे के हवाले से भी कहा गया था कि जनाब तहकीकात में पता चला है कि एक डंडा उनके पास था जो 9 मई वाले रोज वो इस्तेमाल करते रहे। अब शारेज से भी वो बरामद हुआ है, उससे पहले शेरशाह से बरामद हुआ था, लेकिन तमाम वो सबूत दिए गए कि शारेज तो 9 मई वाले दिन लाहौर में मौजूद ही नहीं थे।
تقریباً 7 لوگوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بیان حلفی جمع کروایا کہ شاریز تو 7 مئی سے لے کے 12 مئی تک وہ چترال کے ٹرپ کے اوپر تھے، ٹور کے اوپر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تصاویر پہلے ان کی اہلیہ جو ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کی تھی، ماریو نوفل نے بھی اس کو شیئر کی تھی۔ آج شاریز کو جو جوڈیشل کیا گیا ہے، وہاں پہ جیل بھیجا گیا ہے، اس کے حوالے سے بھی ماریو نوفل نے وہ ٹویٹ بھی کی ہے، وہ تفصیلات بھی شیئر کی ہیں۔ اینی وے شاریز صاحب جو سفر کرتے رہے دنیا میں، اس کا ریکارڈ بھی دیا گیا ہے، ان کی تصاویر دی گئی ہیں۔ مختلف انٹرنیشنل ایونٹس میں ایز اے ایتھلیٹ وہ جو حصہ لیتے رہے، تمام تر ثبوت پیش کیے گئے، ٹکٹس تک ساتھ دکھائی گئی کہ جناب یہ ادھر جا رہے تھے، ادھر جا رہے تھے، پاسپورٹ کے اوپر یہ سٹیمپ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کی عدالت میں پیش کی گئی، لیکن اس کے باوجود مقدمہ وہاں پہ ڈسچارج نہیں ہوا۔ تفتیشی افسر نے کہا ہے کہ جناب عدالت کے پوچھنے پہ کہ مجھے یہ بڑے لیٹ ملی ہیں یہ ساری چیزیں، ابھی تک میں ان کی تصدیق نہیں کر سکا، تصدیق کروں گا تو پھر بتا سکوں گا کہ یہ ثبوت اصلی ہیں یا نقلی ہیں۔ لیکن ان سارے حالات کے اندر کہ جہاں پہ 7-8 بندے بیان حلفی دے رہے ہیں، تمام ثبوت موجود ہیں، پوری دنیا کو پتا ہے، لیکن پھر بھی تفتیشی جو ہے اس نے ایک ڈنڈا برآمد کر لیا شاریز سے، اور معزز عدالت کو بتایا گیا ہے کہ شاریز سے ڈنڈا ملا ہے، ابھی مزید چیزیں برآمد کرنی ہیں تو مزید ریمانڈ دیا جائے۔ معزز عدالت نے مقدمہ ڈسچارج تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے ریمانڈ بھی نہیں دیا، اور شاریز صاحب کو جوڈیشل کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اب ان کی ضمانت اپلائی کی جائے گی، اور خبر اس طرح کی آ رہی ہے کہ آج ہی ان کی ضمانت اپلائی کر دی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ بائی دا ٹائم آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں ان کی ضمانت اپلائی ہو چکی ہو۔ سوشل میڈیا کے اوپر نیب کا ایک نوٹس گردش کر رہا ہے۔ سینئر صحافی وسیم عباسی صاحب نے بھی اس کو ٹویٹ کیا ہوا تھا، جس میں بنیادی طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ چیئرمین نیب نے میڈیا رپورٹس کا نوٹس لے لیا، اور میڈیا رپورٹس کیا تھیں کہ عمران خان صاحب کو ایک سونے کا لوٹا دیا گیا تھا، وہ سونے کا لوٹا خان صاحب نے اپنے پاس رکھ لیا اور نقلی لوٹا انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کروا دیا۔ اور یہ جو نوٹس ہے بڑا سسپیشس سا نوٹس ہے، آئی ڈونٹ نو اب یہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سینئر صحافی ہیں یا ان کو صدارتی ایوارڈ یافتہ شخصیت ہیں شمع جنیجو صاحبہ، ان کے اکاؤنٹ سے بھی یہ ٹویٹ ہوئی تھی اسی نوٹس کے حوالے سے، اور یہ نوٹس شیئر کیا گیا تھا جس میں کہا گیا ہے کہ جی وہ چیئرمین نیب نے عمران خان صاحب سے یہ جواب طلب کر لیا ہے، اور غالباً اس نوٹس کے اوپر جو تاریخ وغیرہ لکھی ہوئی ہے وہ 27 اگست کی ہے، لیکن کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید یہ فیک نوٹس ہو، یہ اصلی نوٹس نہ ہو۔ اینی وے سچویشن کلیئر ہو جائے گی۔ مجھے تو یہ نوٹس فیک لگتا ہے، کسی نے سوشل میڈیا پہ ایسے ہی شرارت سے پھیلایا ہے، اور پھر وہ شاید کسی صحافی نے بھی غلطی سے شیئر کر دیا ہو۔ لیکن یہ جو سٹوری ہے یہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے ایک جگہ پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ کرتارپور راہداری کے موقع پر سکھ برادری نے عمران خان کو سونے کا لوٹا دیا، جس کو چھپا کر پنڈی بازار سے پیتل کا لوٹا خرید کر سونے کا پانی چڑھایا گیا اور اسے توشہ خانہ بھیج دیا گیا۔ یہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے کلیم کیا تھا، لیکن اس کلیم کے اوپر مہندر پال سنگھ صاحب جو ہیں، جو سکھ رہنما ہیں، سکھ سیاستدان ہیں، انہوں نے کہا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، میں اس وقت کرتارپور راہداری کا سپوکس پرسن تھا، مذہبی سیاست کی کمیٹی کا سکھ ممبر تھا، متروک وقف املاک بورڈ کا بھی ممبر تھا۔ سکھوں نے کوئی ایسا لوٹا نہیں دیا، باقی جو پارٹی میں لوٹے تھے وہ آج اپنی اصل اوقات ضرور دکھا رہے ہیں۔ یہ انہوں نے بات کی تھی جب یہ چیز سامنے آئی تھی، لیکن اب یہ مبینہ نوٹس جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیا جا رہا ہے۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ اس نوٹس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ جعلی نوٹس ہے، یہ فیک نوٹس ہے، اور اس کی جو بھی حقیقت ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ اچھا جی، اڈیالہ جیل کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ اڈیالہ جیل میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو انتہائی مہلک بیماریاں ہیں۔ یہ بڑا اوور کراؤڈڈ جیل ہے اور وہاں پہ لوگوں کو سنگین نوعیت کی بیماریاں ہیں۔ پہلے جب اس طرح کی بات کی گئی تھی اڈیالہ جیل کے اندر بیماریوں کے حوالے سے، تو اڈیالہ جیل انتظامیہ کی ایک پریس ریلیز آئی تھی جس میں ساری چیز کو ڈینائی کیا گیا تھا، لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈان نے بھی اس کو رپورٹ کیا، دیگر میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ پنجاب کی جو 43 جیلوں میں 645 قیدی جو ہیں وہ اس وقت ایڈز کا شکار ہیں۔ سب سے زیادہ کیسز اڈیالہ جیل میں رپورٹ ہوئے۔ اڈیالہ جیل 148 قیدی جو ہیں وہ اس بیماری کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر بیماریاں جو ہیں اس میں بھی بڑی جو سیریس بیماریاں ہیں وہ بھی ہیں۔ تو اس طرح کی سنگین بیماریوں میں شکار جو قیدی ہیں ان کی بڑی تعداد اڈیالہ جیل کے اندر ہے۔
اب وہاں پہ جو میڈیکل اکوپمنٹ استعمال ہوتا ہے، اگر اس طرح کی بیماری ہے یہ میڈیکل اکوپمنٹ کے ذریعے پھیل سکتی ہے، کسی غلط ٹیکے کے ذریعے پھیل سکتی ہے، ایک سرنج دوسرے کو لگائی جائے اس کے ذریعے پھیل سکتی ہے، ایون کہ کچھ ایسے اوزار ہیں جن کے اوپر اگر کوئی خون لگ جائے، آپ کسی کی بال کاٹ رہے ہو اوپر خون لگ جائے، اس کا کٹ لگ جائے تو اس کے ذریعے بھی وہ بیماریاں پھیل سکتی ہیں، اس میں ہیپاٹائٹس بھی ہے، دیگر بیماریاں بھی ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی تشویشناک خبر ہے کہ وہ ڈیالہ جیل جہاں پہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے وہاں پہ یہ صورتحال ہے۔ علی محمد خان صاحب نے جناب اپنا کمیٹی سے استعفیٰ دیا اور اپنا استعفیٰ انہوں نے جا کے اسپیکر آفس میں جمع کروایا اور اس کی تصویر بھی انہوں نے شیئر کی ٹویٹر کے اوپر۔ اب اس کے اوپر حسین حقانی صاحب نے جو ہے ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگ نماز سے لے کر استعفے دینے تک ہر کام کیمرہ ساتھ لے کر ہی کرتے ہیں، کیا تصویر لیے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا؟ یہ اس کے اوپر حسین حقانی صاحب نے یہ کوشچن کیا ہوا ہے، لیکن میرے خیال میں وہ انہوں نے اس لیے شیئر کیا ہوگا علی محمد خان صاحب نے تاکہ جو خان صاحب کا حکم ہے وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ انہوں نے اس کے مطابق وہاں پہ اپنا استعفیٰ جمع کروا دیا ہے۔ اچھا، حسین حقانی صاحب نے تصاویر کے حوالے سے ایک اور ٹویٹ بھی کی ہوئی ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کرنے اور مدد کرنے کی تصویریں بنانے میں فرق ہے، حکومت سے درخواست ہے کہ برائے کرم مدد زیادہ کرے اور تصاویر ذرا کم کر لیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تصاویر اور فوٹو شوٹ اور فوٹو سیشن زیادہ ہو رہے ہیں سیلاب متاثرین کے لیے، لیکن ان کی مدد تھوڑی کم ہو رہی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مدد زیادہ کریں، فوٹو کم کھینچوائیں۔ جدھر بھی کوئی جاتا ہے ہر طرف آپ کو کیمرے ہی کیمرے نظر آتے ہیں، کوئی بیوروکریٹ ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی اور معزز شخصیت ہو، تصاویر زیادہ آ رہی ہیں۔ تو اس کے اوپر حسین حقانی صاحب یہ کامنٹ کر رہے ہیں کہ جناب تصاویر کے بغیر بھی گزارا چل جائے گا، لیکن مدد وہاں پہ پہنچنا زیادہ ضروری ہے، لوگ بڑی مشکل میں ہیں۔ عمران خان صاحب حکومت سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اکثر یہ کوشچن کیا جاتا ہے اور بہت سارے دانشور بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جی سیاستدانوں سے بات ہونی چاہیے، اس حکومت سے بات ہونی چاہیے، بیٹھ کے کوئی حل نکالنے، اور اس کی مختلف مثالیں دونوں طرف سے دی جاتی ہیں کہ بات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ تو فیصلہ ان سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے کہ بات کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن آپ اس حکومت کا اندازہ لگائیں۔ میں آپ کو صرف وجہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب ان سے کیوں نہیں بات کرتے۔ عمران خان صاحب بنیادی طور پہ ان سے اس لیے بات نہیں کرتے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اب اس کا وہ بہت سارے لوگ اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں کہ عمران خان کیونکہ ان کے سیاسی مخالف ہیں اس وجہ سے وہ یہ الزام لگاتے ہیں، لیکن یہ ٹویٹ دیکھیں، یہ پچھلے بلاگ کے اندر بھی میں نے آپ سے شیئر کی تھی، یہ ملک کا وزیر دفاع ہے، اس ملک کا وزیر دفاع کہ جس کا دفاع اتنا مضبوط ہے، جو اپنے سے 7 گنا بڑے دشمن کو ٹیک آن کر سکتا ہے، ان کی فوج کو شکست دے سکتا ہے، ان کی ایئر فورس کو شکست دے سکتا ہے، لیکن اس ملک کا وزیر دفاع آپ کو، مجھ کو، پوری قوم کو آ کے ٹویٹر پہ یہ بتا رہا ہے کہ جناب ہم تو ایک ٹھیکیدار کے آگے بے بس ہیں، ایک ٹھیکیدار ہے وہ بڑا طاقتور ہے۔ کبھی یہ ٹویٹ کر کے بتاتے ہیں جناب کہ وہ جو بیوروکریٹ ہیں وہ بڑے کرپٹ ہیں، انہوں نے پرتگال میں زمینیں خرید لی ہیں۔ تو بھائی آپ کی حکومت کس کام کی ہے؟ تو پھر آپ ہی فیصلہ کریں کہ کیا عمران خان صاحب کو ایسی حکومت سے بات کرنی چاہیے۔ یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب ان سے بات نہیں کرتے۔ یہ صبح شام کہتے ہیں کہ عمران خان ہم سے بات کرے، عمران خان ہم سے بات نہیں کرتا۔ بھائی آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کے وزراء سوشل میڈیا پہ آ کے عوام کو شکایت لگاتے ہیں کہ یہ افسر کرپٹ ہے، یہ ٹھیکیدار کرپٹ ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ تو بھائی آپ حکومت یوگوسلاویہ میں کر رہے ہیں، تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب ان سے بات نہیں کرتے۔ یہ سمپل سی چیز ہے۔ جو بھی بندہ عمران خان صاحب سے ملتا ہے جیل میں، ان سے بات کرتا ہے، ان کے جو قریبی ساتھی ہیں ان سے جب بھی اس بارے میں پوچھو تو وہ ایک ہی بات بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ مسلط کیے گئے ہم پہ مبینہ طور پہ۔ اب یہ خان صاحب کا الزام ہے، میرا الزام نہیں ہے۔ خان صاحب یہ بار بار کہتے ہیں، اپنی ٹویٹس میں بھی اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ جناب ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، نہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے۔ اب عمران خان کا الزام آپ ایک طرف دیکھیں اور دوسری طرف آپ دیکھیں خواجہ آصف صاحب کی ٹویٹس، کیا پھر آپ کو الزام کے اندر وزن نظر آتا ہے کہ جناب اتنا بے بس وزیر دفاع، اتنا بے بس جو اتنا سینئر لیڈر کہ وہ ایک ٹھیکیدار کے آگے بے بس ہے، وہ کرپٹ بیوروکریٹس کے آگے بے بس ہے؟ تو کیا عمران خان کے ساتھ بات کر کے یہ حکومت کوئی حل نکال لے گی؟ تو یہی وجہ ہے پھر عمران خان کہتے ہیں کہ ان سے ہم نے بات نہیں کرنی۔ اچھا جی، انڈیا سے بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، بہار میں الیکشن آنے والا ہے اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں راہل گاندھی صاحب بھی وہاں پہ گئے ہوئے ہیں اور اس کا ریلیز وغیرہ بھی وہاں پہ ہو رہی ہیں۔ ووٹر ادھیکار یاترا نے مودی سرکار کی ووٹ چوری کو بے نقاب کر دیا۔ راہل گاندھی صاحب بتا رہے ہیں کہ بہار کے اندر بھی ایسا ہو رہا ہے کہ ایک گھر کے اندر چھوٹا سا گاؤں ہے، چھوٹا سا گھر ہے، اس میں 900 ووٹ رجسٹرڈ ہیں اور کافی زیادہ مودی کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے۔ جب مودی کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے تو پھر وہ فنکاری کرتا ہے پاکستان کے ساتھ۔
پاکستان کے اوپر الزام لگاتا ہے. پہلے انہوں نے فنکاری کرنے کی کوشش کی کہ جناب ہم پاکستان میں میزائل مزول ماریں گے, تھوڑے بہت اٹیک کریں گے, آگے سے کچھ نہیں ہوگا اور ہماری بلے بلے ہو جائے گی اور ہم الیکشن جیت جائیں گے. پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اٹیک کیا تو آگے سے پاکستان نے ان کے رافیل گرا دیے, پھر پاکستان آرمی نے ریٹیلیٹ کیا اور پوری دنیا نے دیکھا اور مودی صاحب کی سبکی ہوئی. اب اگین بہار میں الیکشنز آ رہے ہیں اور مودی کو کوئی بیانیہ چاہیے. اب نیا بیانیہ وہاں پہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے کہ جناب پاکستان نے کوئی نیپال کے راستے دہشت گرد گھسا دیے اور وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اچھا پہلے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ دوبارہ پاکستان کے خلاف کوئی جنگ کر سکتے ہیں سپتمبر اکتوبر میں, اور بہت سارے صحافی بھی اس طرح کی خبریں شیئر کر رہے ہیں. لیکن میں بار بار آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کر رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے یہ شیئر کرتا ہوں تجزیے کی بنیاد پہ. میرے پاس کوئی انفارمیشن کوئی خبر نہیں ہے کہ مودی کبھی بھی پاکستان کے اوپر اب دوبارہ سپتمبر اکتوبر میں مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا کوئی بڑا اٹیک کرے گا. یہ میرا تجزیہ ہے, لوگوں کی خبر ہے. وہ بتاتے ہیں کہ جی اتنے ارب ڈالر کا انہوں نے اسلحہ لے لیا, اور بھائی اسلحہ تو ان کے پاس پہلے بھی ہے. پاکستان کا ٹوٹل دفاع کا بجٹ 9 ارب ڈالر ہے, وہ بھی پورا نہیں خرچ ہوتا. ان کا 90 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہم نے کیا ہے, ہماری افواج نے, ایئر فورس نے جو ان کے ساتھ کیا, وہ پوری دنیا نے دیکھا. تو وہ کیا دوبارہ جرت کریں گے؟ تو وہ جو یہ خبر ہے کہ جی وہ دوبارہ کوئی اٹیک کر دے گا, مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ کوئی اٹیک کریں گے. لیکن اس طرح کی حرکتیں وہ کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. پاکستان کے اندر اپنی پراکسیز کے ذریعے جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی وہ کوشش کرتے رہیں گے, لیکن کوئی بڑا حملہ وہ نہیں کریں گے. پر اینی وے خبر یہ ہے کہ اب وہ بہار کے الیکشن سے پہلے وہاں پہ جو گودی میڈیا ہے وہ اس طرح کی خبریں دے رہا ہے, پاکستان کے اوپر الزام لگنا شروع ہو گیا ہے. یہ سامنے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی 3 پاکستانی شہری نیپالی دارالحکومت کھٹمنڈو کے راستے بھارتی ریاست بہار میں داخل ہوئے ہیں. بھارتی میڈیا آپریشن سندور کی میڈیا, پاکستانی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ آپریشن سندور کی ہزیمت کے بعد جناب یہ نیا پروپیگنڈا مودی سرکار کر رہی ہے. اب وہاں پہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ بہار میں انتخابات سے پہلے اس طرح کی خبر دینا کہ جی پاکستان سے مبینہ دہشت گرد آ گئے تو اس کے اوپر سیاسی طور پہ وہ کیپٹلائز کرنے کی کوشش کریں گے. کیا وہاں کی عوام مانے گی نہیں مانے گی؟ ویسے پاکستان ہمیشہ سے وہاں پہ ایشو رہا ہے. ہمارے الیکشن کے اندر انڈیا ایشو نہیں ہوتا ہی, آلدو کہ یہاں پہ ہم ایک دوسرے کے اوپر غداری کے فتوے بانٹتے رہتے ہیں, لیکن عوام اس کے اوپر جو ہے کوئی زیادہ کان نہیں دھرتی. وہاں کی عوام بھی سنتی ہے. یہ جو انڈیا اور پاکستان کا تنازع ہے, انڈیا پاکستان کے اندر جو کشیدگی ہے وہ وہاں پہ الیکشن میں بکتی ہے, تو اسی وجہ سے وہاں پہ بار بار اس قسم کی حرکت کی جاتی ہے. لیکن بہار کے الیکشن سے پہلے دوبارہ وہاں پہ مودی سرکار نے یہ حرکتیں کرنا شروع کر دی ہیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.